रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एज यूजुअल हम इंशाल्लाह तजवीद से स्टार्ट करते हैं। अबू बकर, मुझे आपने आज बताना है कि वो कौन से 6 हरूफ थे जो अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद आ जाएं तो हम लोगों ने इख्फा नहीं करना, यानी नून को छुपाना नहीं है बल्कि इजहार करना है, यानी नून को पढ़ना है। वो कौन से 6 हरूफ हैं? ये सामने स्क्रीन पे बताना है आपने। हमजा, हमजा, हा, हा, आइन, आइन, हा, हा, गाइन, गैन और एक खा। खा। बेहतरीन, जज़ाकल्लाहु खैर, बिल्कुल सही है। इसको हम कुरान से ना 2-3 सूरतें बस जल्दी से देख लेते हैं ताकि एक दफ़ा पक्का हो जाए, क्योंकि मैं इंशाल्लाह कल से फिर हम नया रूल पढ़ेंगे। मैं चाह रहा था ये रूल ना एक दफ़ा पक्का हो जाए ताकि फिर मसला ना हो, बार बार हम भूलते ना रहें। ऐसा ना हो ना कि नया पढ़ते रहें और पुराना भूल जाए। तो अब कुरान पाक से देख लेते हैं। अबू बकर, आप ही मुझे बताना पहले, क्योंकि अभी आपने सुना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वाली आयत मुझे बताना अबू बकर। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे नून पर जज़म है और आगे स्वाद आ रहा है। बताओ हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? पढ़ के बताना। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। रुक जाओ यहाँ पे। अभी हमने जो रूल पढ़ा आपने उसके ऑपोजिट पढ़ दिया बिल्कुल। अभी हमने रूल ये पढ़ा कि अगर इस तरह नून साकिन है और आगे वो 6 हरूफ हैं तब हमने अन पढ़ना है, तब हमने नून जाहिर करना है, तब हमने इजहार करना है। अगर आगे उन 6 में से होता ना हमजा हा आइन हा गैन खा तो इधर स्वाद की जगह, तब हम ये करते जो आपने अभी किया। तो अब आगे चूंकि उन 6 में से नहीं है तो अब हमने नून को छुपाना है। तो किस तरह हम पढ़ेंगे? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ठीक है, नून छुपाओ। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इस तरह पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, एक और आप देख लें जरा सूरत। हाँ, यहाँ पे ये देखें वला, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसके बाद? ये देखें यहाँ पे फिर से नून आ रहा है साकिन। ये अब बताइए यहाँ पे किस तरह हम पढ़ेंगे इसको? कोई भी बता दे बेशक। मैं बता सकता हूँ बिलाल। जी बताओ बताओ, ना आप बता दो। तो हम पढ़ेंगे वला तुम आबिदून मा अबुद। जज़ाकल्लाहु खैर, बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पे तुम पढ़ा, हमने नून को इख्फा की, नून को हमने इख्फा किया यानी छुपाया। वो इसलिए क्योंकि आगे उन 6 हरूफ में से कुछ नहीं था। हमजा हा आइन हा गैन खा में से कुछ नहीं था बल्कि ता था, तो इसलिए हमने नून को छुपाया। यानी आप समझ लें बाय डिफॉल्ट हमने छुपाना है। ज्यादातर केसेस में नून को छुपाना है, सिर्फ कभी कभी होगा कि नून को हमने उनका उसका इजहार करना पड़ेगा। उन 6 केसेस में इजहार करना पड़ेगा, नून को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आज जो इंशाल्लाह हमने सूरत पढ़नी है। कोशिश करेंगे 2 या 3 सूरतें जितनी हो सकें वो पढ़ लेते हैं टाइम के अंदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बारी है सूरह कुरैश पढ़ ली थी हमने, सूरह फील भी पढ़ ली थी, सूरह हुमज़ा भी पढ़ ली थी। हाँ, सूरह असर से स्टार्ट हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। ये देखें इंसान पढ़ना है क्योंकि नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, उन 6 हरूफ में से कोई भी नहीं आ रहा। तो इंसान नहीं पढ़ना जैसे कि हम उर्दू में पढ़ते हैं, हमने इंसान पढ़ना है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान बेशक बहुत बड़े घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। अब यहाँ पे उन्होंने अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को बता दिया कि वो लोग खसारे में हैं, लेकिन 4 तरह के लोग हैं जो नहीं हैं। अब ये नोट कर लें कौन से 4 लोग हैं जो खसारे में नहीं हैं। ये माइक किसका ऑन है? मैंने माइक म्यूट करूँ आपको, मुझे शोर हो रहा है। 4 लोग हैं जो खसारे में नहीं हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नंबर 1। वअमिलुस्सॉलिहात, और नेक अमाल किए। वतवासौ बिल हक़, और हक़ की वसीयत की। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत की।
اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس کافی جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، علماء کرام، وہ فرماتے ہیں کہ جو پورا قرآن پاک ہے نا، اس کا ایک نچوڑ ہے یہ صورت. پورے قرآن پاک کی جگہ اگر صرف یہ صورت بھی نازل ہوتی تو یہ بھی ایک انف ہوتی ہے ایک طرح سے، یعنی صرف سمجھانے کے لیے یہ بات ہے. اتنی جامع صورت ہے، چاہے صرف چھوٹی سی 3 آیات ہیں لیکن اس کے اندر سارا پیغام چھپا ہے. سب لوگ خسارے میں ہیں، یعنی آخرت کے خسارے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ ہم نے پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے آگے، وہاں ہم سے سوال بھی ہونے ہیں. ابھی اس سے پچھلی سورت جب ہم پڑھیں گے سورۃ تکاثر، وہاں پہ بھی آئے گا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس کے علاوہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 5 سوال ہوں گے، اس کے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا. وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ بڑا غور سے سنیے گا. نمبر 1، زندگی کہاں کھپائی. نمبر 2، جوانی کہاں لگائی. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا. نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا. اور نمبر 5، علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. جوانی کہاں لگائی، اس کو نوٹ کر لیں. ہم لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ ہم لوگ کہاں پہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں. انفارچونیٹلی دین کے معاملے میں بڑا کم ٹائم لگتا ہے ہمارا، تو اس پہ باقاعدہ سوال ہونا ہے. اور حدیث یہ ہے کہ بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان کے جواب نہیں دے سکتا. تو یہ حدیث بندے کو ہلا دیتی ہے. بندہ مطلب اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنا ہمارا ٹائم خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگتا رہے. اور خاص طور پہ جو فضولیات ہیں ان میں کم سے کم، مطلب آہستہ آہستہ بندہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آئے. یہ نہیں کہ چلو اگر بندہ ابھی موویز دیکھ رہا ہے تو میں کہوں کہ سب کچھ چھوڑ دیں، بس مسجدوں میں چلے جائیں، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ امپروو کرنا شروع کرے. اگر ابھی اسے عادت ہے روزانہ ایک مووی دیکھنے کی تو بندہ کم کرے، 2 دنوں میں ایک کر دے. آہستہ آہستہ کر کے بندہ کم کرتا رہے. اور ایک بات میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں کہ بندے سے اگر ایک گناہ بھی ہوتا ہے نا، مطلب گناہ بندے سے ہو رہا ہو، تب بھی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے. مجھے ایک میسج آ رہا ہے، منٹ. اچھا، درشاد کا میسج ہے. ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا یار درشاد، آپ نے مجھے بات بلوا دیا. میں کہہ رہا تھا کہ پوری انسانیت خسارے میں. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ نا بلال، آپ اپنا کے پرسنل. بلال ہاں ہاں آپ کے گناہ کر رہے تھے، آپ اس کی اسٹوری سنا رہے تھے کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. یار یہ اس میں میسج اس طرح کا کیا، مجھے ہنسی آ گئی ہے. وہ کہتا کہ پورا سی ہماری جوانی کھا گیا. اچھا خیر، کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ. تو میں کہہ رہا تھا، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا کہ اگر بندے سے کوئی گناہ بھی ہو رہا ہو نا اور اس سے چھوٹ نہ رہا ہو تو کم سے کم دعا پھر بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے. اگر آپ سے گناہ ہو بھی رہا ہے تب بھی آپ یہ دعا مانگتے رہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مجھ سے ایک گناہ تھا ایک زمانے میں جو ہوتا تھا، اور میں تب بھی دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، مجھے معاف فرما دیجیے. مطلب یہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کنٹرول نہیں ہوتا اپنے آپ پہ. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بھی بچا لیا الحمدللہ. اور یہ ویسے میں بتا دیتا ہوں، وہ داڑھی والی بات تھی بیسیکلی کہ میری خواہش تھی کہ میں داڑھی ضرور رکھوں، داڑھی نہ کاٹوں. تو لیکن جب بھی میں خط بنوانے جاتا تھا میں یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ اللہ مجھے داڑھی بڑھانے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کب بات ڈالی دل میں، اور اس کے بعد سے کبھی مجھے خیال بھی نہیں آیا داڑھی کٹوانے کا. تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس لیے بندے سے اگر کوئی گناہ بھی ہو رہا ہو تو بندہ پھر بھی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے. ٹھیک، ایک بات. دوسری بات اس میں تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا. یاد رکھیں اگر آپ اکیلے نیک بن گئے تو یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرنی ہے. سورہ تحریم میں آتا ہے 29 پارے میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نیک ہیں تو اور آپ کے گھر والے یعنی آپ کے فار ایگزامپل بچے ہیں، بیوی ہیں، وہ دین پر نہیں چلتے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی حق کی تلقین کریں، ان کو بھی پیار محبت سے دین کے قریب لائیں. یہ نہیں کہ آپ خود تو نمازیں پڑھتے رہیں لیکن ان کو ایز اٹ از چھوڑ دیا اپنے حال پہ. ٹھیک ہے، اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. جو ہمارا دین ہے نا وہ اکیلے مطلب کہہ لیں سنگل رہنے کو نہیں کہتا، وہ ایک اجتماعیت کا دین ہے. ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی جماعت کی صورت اختیار کریں، ہم اکٹھے رہ کر چلیں. یہ ہمارے دین کی جو ہے نا ایک خصوصیت ہے. پھر جب کسی کو حق کی تلقین کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کو اگر وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اس کو ریٹیلیشن آئے گی، لوگ اس کے خلاف ہوں گے، تو تب اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے. اور یہاں جو صبر کی بات ہوئی، صبر کی بھی ڈیفینیشن سننے کہ صبر ہوتا کیا ہے. ہمیں ابھی تک یہ لگتا ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے تو اس پہ جو ہم اگر اپنے آپ پہ کنٹرول کریں تو وہ صبر ہے، جبکہ صبر کی اصلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نفسانی خواہش، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اگر آپ کو کسی کام کرنے پر آمادہ کرے یا یعنی کسی برے کام کرنے پر آمادہ کرے یا کسی نیک کام سے روکے تو اپنی اس خواہش کو دبا لینا، یہ صبر ہے.
یعنی صبر صرف اتنا اس حد تک محدود نہیں ہے کہ آپ برائیوں سے رک سکیں، بلکہ صبر ٹوٹل یہ ہے کہ آپ اپنی نفسانی خواہش پہ قابو پائیں، اگر وہ آپ کو نیکی سے روکے تب اس پر قابو پائیں، اگر وہ آپ کو برائی کی تلقین کرے تب اس پر قابو پائیں، یہ حقیقت میں صبر ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ صورت اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ اگلی صورت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا احمد بھائی کہہ رہے ہیں سورۃ تحریم پارہ 28 میں ہے، 29 میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ عظیم بھائی. احمد بھائی 28 میں ہے سورۃ تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہے سورۃ تکاثر. اس کے اندر کہہ لیں مال کے بارے میں ہے، مطلب بندے کو جو مال کی ہوس ہوتی ہے اس بارے میں تھوڑا سا ڈرایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے تمہیں، ان قریب سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو ہرگز ایسا نہیں چاہیے تمہیں، ان قریب سب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. لترون الجحیم، تم یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے. یہاں پہ میں ایک اور قرآن کی آیت کوٹ کروں گا. سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک جہنم پر پیش ہوگا. ہلا دینے والی آیت ہے، ہلا دینے والی کہ تم میں سے ہر ایک جہنم کے اوپر پیش ہوگا. یاد رکھیں اس وقت جہنم کوئی ایک نان لیونگ تھنگ نہیں ہوگی جس طرح آج آگ ایک نان لیونگ تھنگ ہمیں نظر آتی ہے. اس ٹائم جہنم چیخیں مار رہی ہوگی اور کہے گی کہ یا اللہ میرے اندر اور بھی چیزیں پھینک. یہ بھی سورہ قاف میں آتا ہے کہ جہنم کہے گی اور کچھ ہے، اور کچھ ہے جو میرے اندر پھینکے گا، پھینکنے کے لیے کچھ ہے. اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم پر پیش ہونا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی پل صراط جو کہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، ہر جنتی نے بھی اس سے گزرنا ہے. اندازہ کریں ایک پل، چھوٹے سے پتلے سے پل کے اوپر سے ہم گزر رہے ہوں گے، نیچے جہنم آگ چیخیں مار رہی ہوگی اور سامنے جنت ہوگی، لیکن وہ جو چھوٹا سا سفر ہوگا وہ بہت خوفناک سفر ہوگا. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ ایمان والوں کو وہاں سے بآسانی گزار دیں گے. اور اس میں مال کی محبت کا ذکر تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بندے کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو ایک وادی سونے بھر کر مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کو ایک اور مل جائے، اسے ایک اور ملے تو وہ ایک اور کی خواہش کرے گا. اس کی جو ہوس ہے، پیٹ کی ہوس، وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اس کے بعد آخری آیت ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے جیسے ابھی ذکر کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. یہ لتسألن، یہ جو لفظ ہے نا لتسألن، یہ سوال کے معنوں میں ہے اور اس پہ تاکید بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. اصل لفظ تھا صرف اور صرف ثم تسألو، تا سین حمزہ اور لام، صرف یہ لفظ تھا، لیکن اس پہ تاکید بہت آئی ہوئی ہے. جو شروع میں لام زبر ہے اس کا مطلب ہے ضرور، اینڈ پہ جو نون آیا ہوا شد کے ساتھ اس کا بھی مطلب ہے ضرور. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے ضرور بالضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، ان کے سامنے 4 چیزیں پیش ہوئیں، روٹی، کھجور، گوشت، پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ رو پڑے. آپ جس صحابی کی وہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روٹی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کھجور کے بارے میں سوال ہوگا، اس گوشت کے بارے میں سوال ہوگا، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ مطلب اس حوالے سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ جتنی ہمیں نعمتیں ملی ہیں کیا ہم نے ان کا حق ادا کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی میں یوز کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا اور اوپر سے ہم وہی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ہی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع ہو جائیں. اس سورت کے اندر ایک اور میں نے کوٹ کرنی ہے آیت، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ ہمارے اس دن زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کیا اعمال کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے مطلب بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ بندے کا ہر اس دن گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرے سے یہ نافرمانی کی. اس لیے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، کیونکہ توبہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو آپ کے گناہ صرف معاف نہیں ہوتے بلکہ توبہ کا اجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے، لیکن سچے دل سے توبہ ہو،
اور तौबा क्या होती है कि आपने आइंदा उस गुनाह को ना करने का अज़म किया हो, ये तौबा होती है। एक तो आप उस गुनाह को छोड़ दें और आइंदा भी ना करने का पक्का इरादा हो, तो जितने गुनाह थे सारे के सारे नेकी में बदल जाएंगे। इतना बड़ा रिवॉर्ड है गुनाह छोड़ने का। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, टाइम पूरा हो गया, दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला जज़ाक